वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान वेलकम रमज़ान प्रोग्राम देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ना रमज़ान का बाबरकत महीना चंद रोज़ में शुरू होने वाला है और साल है गुज़श्ता की तरह हर साल की तरह इस दफ़ा भी हम सहरी और इफ्तार के प्रोग्राम अपने चैनल से करना शुरू कर रहे हैं। और उससे पहले हम हमेशा जो है ना इस बाबरकत महीने के इस्तकबाल में चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम करते हैं जिसे इस्तकबाल रमज़ान का नाम दिया गया है। और आज का प्रोग्राम जो है वो सबिया खान ने तरतीब दिया है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि वो फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से अपने जो उनके ख़यालात हैं, जो उनके मुशाहिदात हैं और जो उनका तजुर्बा है और जो उनका इल्म है वो आपसे शेयर करें। तो सबिया खान साहिबा जी। सबसे पहले आलम इस्लाम को आमद रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक ना सिर्फ रहमतों और बरकतों का महीना है बल्कि इसकी आमद हर साहिब ईमान के लिए खुशी और राहत का बाइस है। रमज़ान मुबारक का चाँद तुलू होते ही पूरी कायनात रहमत, मग़फ़रत और बख्शिश की चादर ओढ़ लेती है। साथ ही शयातीन यानी इंसान के खुले दुश्मन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। नेकी और भलाई तेज़ी से अपने हुस्न व जमाल की इंतहाई बुलंदियों की तरफ परवाज़ करती है। ये वो महीना है जो तमाम महीनों का सरदार कहलाता है और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। इसे नेकियों का मौसम बहार कहा जाए तो गलत ना होगा। रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत का सरचश्मा है और ऐसी वाज़ा तालीमात आली पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। इसके ज़रिए इंसानियत को हिदायत मिली और इंसान का हिदायत याफ्ता होना दरअसल रूह की तंदुरुस्ती है। आखिरत की कामयाबी भी एक कामयाब रूह से मुंसलिक है। इस मुबारक महीने को तरबियत का महीना भी कहते हैं। गोया इस 30 रोज़ा तरबियती कैंप में सारी दुनिया के मुसलमानों का इनके मुकामी वक्त के एतबार से निज़ामुल औक़ात मुतय्यन कर दिया जाता है। सही मायनों में देखा जाए तो ये वक्त की पाबंदी जिसमें मुसलमानों को ये सीखने का मौका आता है कि वो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करें और साल के बकिया 11 महीनों में अपना वक्त किस तरह गुजारें। 11 महीनों में ये वो बाबरकत महीना है जिसमें सब्र की तरबियत दी जाती है कि बकिया 11 महीनों में किस तरह सब्र किया जाए। रमज़ान मुबारक में दौरान तिलावत आप जब इस आयत पे पहुँचते हैं तर्जुमे का मफ़हूम, ए ईमान वालों तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किया गया है। तो सोचिए कि आपका रब करीम आपसे बराह रास्त मुखातिब है। आप कुरान करीम के अल्फाज पे जितना गौर करेंगे इसी कदर इसकी रूहानियत आपके वजूद में उतरती जाएगी और आपको लगेगा कि वाकई आपका अल्लाह आपकी शहरक से भी करीब है। हर वक्त अगर ये एहसास दिल में हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये एहसास हमें हर गुनाह से बचाए रखता है। तक़वा ये है कि अहकामात इलाही पे बिला चूँ चरा अमल किया जाए, अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। हमारा उठना बैठना चलना फिरना लेन देन सब अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। ये एहसास दिल में बेदार होंगे कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है तो पूरी ज़िंदगी हम अल्लाह ताला की बंदगी के लिए वक्फ कर देंगे। यही वो तक़वा है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया कि अपना माल दौलत जिस्म जान और अपनी तमाम क़ुव्वतों को अल्लाह ताला की राह में लगा दें ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो। इस माह मुबारक रमज़ान में पहले हमें अपना तजज़िया करना चाहिए, अपनी अच्छाइयों बुराइयों का जायज़ा लेना चाहिए, इन पे इस्तग़फ़ार करके
ہم یہ ارادہ کریں کہ آئندہ یہ غلطیاں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی۔ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے پہ پابندی لگا دی جائے، بلکہ اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور دل کو بھی احکام الہی کا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہیے۔ روزہ رکھ کے جس نے جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، غیبت کرنا اور دل دکھانا نہ چھوڑا تو یہ روزے کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرتا اور فریب کرتا ہے اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ روزہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ کر ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ خاص طور پہ دلوں کی صفائی، روح کی تازگی اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ یوں تو اس ماہ مبارک کی ساری عبادتیں، روزہ، صدقہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک اور اعتکاف اسی لیے ہے کہ دل ہر طرح کی کدورت اور گناہوں سے صاف ہو کر آئینے کی طرح شفاف ہو جائے۔ اس ماہ مقدس میں بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان قرب الہی کے حصول میں حائل ایک بڑی رکاوٹ یعنی مال کی محبت پہ قابو پاتا ہے۔ روزہ ہمارے اندر روحانیت کی تقویت اور قرب الہی کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت یوں تو ہر لمحہ اپنے بندوں پہ رہتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں رحمتوں کی لوٹ سیل لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بے حساب بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں، فضیلتوں، برکتوں اور سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ سبیہ خان صاحبہ نے بھی فضیلت رمضان کے حوالے سے جو مدلل بات چیت کی ہے اور جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سعادت بخشے کہ ہم ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں اور نہایت خلوص نیت اور پاکیزگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ ان اعمال کی انجام دہی کریں۔ کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ ایک مہینے کا دورانیہ جو ہے یقیناً ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ طرز حیات ہے، یہی وہ طہارتیں ہیں، یہی وہ نفاستیں ہیں، یہی وہ تزکیہ نفس ہے جو کہ ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ حیات مابعد الموت جو ہے حیات ہماری ہے اس میں بھی ہمیں سرفراز، سرخرو اور نمایاں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عرصہ حیات ہے اس دنیا میں، اس میں بھی ہمیں دوسری قوموں کے، دوسری اقوام کے مقابلے میں ہمیں سرخرو کرے گا، نمایاں کرے گا اور ہمیں مثالی بنائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے سے نوازا۔ اب ہم چاہیں گے کہ اس بابرکت مہینے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس نعمت برے مہینے سے نوازا، اور پھر یہ کہ جس
جس شخصیت کے طفیل، جس طاہر روح کے طفیل، اپنے محبوب کے طفیل اس نے ہمیں یہ مہینہ سے نوازا کہ جب وہ معراج پر تشریف لے گئے تو جہاں ان کو دوسرے تحفے دیے گئے، جہاں انہیں دوسری نعمتوں سے سرفراز کیا گیا، وہاں 5 وقت کی نماز اور روزوں سے بھی نوازا کیا۔ تو اس اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اور اس کے جس کے طفیل ہمیں یہ تمام چیزیں ملی ہیں، جن کے ذریعے ہمیں یہ تمام چیزیں ملی ہیں، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذریعے جو ملی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ ہم لوگ سب شاعر ہیں تو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے شاعرانہ خیالات کے ذریعے، شاعرانہ کلمات کے ذریعے، پاکیزہ کلمات کے ذریعے ہے نا، وہ اللہ کا، اس کے حبیب کا شکر ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں اپنے کچھ حمدیہ اشعار پیش کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا بارگاہ اللہ تعالیٰ میں، کہ اس حمد کا مطلب ہے کہ یہ چاند ستاروں کا سفر، یہ چاند ستاروں کا نگر کس کے لیے ہے؟ یہ چاند ستاروں کا نگر کس کے لیے ہے؟ بہتے ہوئے جھرنے کا سفر کس کے لیے ہے؟ بہتے ہوئے جھرنے کا سفر کس کے لیے ہے؟ وہ کون ہے جس کے لیے ہر پہر ہے سجدہ؟ وہ کون ہے جس کے لیے ہر پہر ہے سجدہ؟ یہ دست دعا دیدہ تر کس کے لیے ہے؟ وہ کون ہے جس کے لیے ہر پہر ہے سجدہ؟ یہ دست دعا دیدہ تر کس کے لیے ہے؟ اور ایک روح اتاری گئی انسان کے بدن میں، جو روح اتاری گئی انسان کے بدن میں، اس روح کا دنیا سے سفر کس کے لیے ہے؟ جو روح اتاری گئی انسان کے بدن میں، اس روح کا دنیا سے سفر کس کے لیے ہے؟ اور ایک محتسب روز جزا کون بنے گا؟ ایک محتسب روز جزا کون بنے گا؟ گم کردہ اعمال کا ڈر کس کے لیے ہے؟ ایک محتسب روز جزا کون بنے گا؟ گم کردہ اعمال کا ڈر کس کے لیے ہے؟ اور ہر لمحہ طوافوں میں بسر ہو جہاں زلفی، ہر لمحہ طوافوں میں بسر ہو جہاں زلفی، چوکور سیاہ پوش وہ گھر کس کے لیے ہے؟ ہر لمحہ طوافوں میں بسر ہو جہاں زلفی، چوکور سیاہ پوش وہ گھر کس کے لیے ہے؟ یہ چاند ستاروں کا نگر کس کے لیے ہے؟ بہتے ہوئے جھرنوں کا سفر کس کے لیے ہے؟ اب نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں بحضور سرور کائنات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکلا تھا کس کا نام یہ میری زبان سے، نکلا تھا کس کا نام یہ میری زبان سے، آنگن میں پھول گرنے لگے آسمان سے، نکلا تھا کس کا نام یہ میری زبان سے، آنگن میں پھول گرنے لگے آسمان سے، اور کس کا خیال آیا تھا کیسی چلی ہوا، کس کا خیال آیا تھا کیسی چلی ہوا، ابری ابری ہزار خوشبوئیں سارے مکان سے، کس کا خیال آیا تھا کیسی چلی ہوا، ابری ابری عجیب خوشبوئیں سارے مکان سے۔ اور مقطع ہے کہ زلفی بفیض سایہ رحمت تمام عمر، زلفی بفیض سایہ رحمت تمام عمر، مانگی نہ ہم نے چھاؤں کسی صاحبان سے، زلفی بفیض سایہ رحمت تمام عمر، مانگی نہ ہم نے چھاؤں کسی صاحبان سے، نکلا تھا کس کا نام یہ میری زبان سے، آنگن میں پھول گرنے لگے آسمان سے۔ میں چاہوں گا کہ سبیہ خان صاحبہ بارگاہ رسالت میں آپ کی حمد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں یا نعت شریف
باقی رسالت میں نہیں، میرے پاس رمضان سے متعلق یہ ہے میرا. نظم ہے. ہاں. جی فرمائیے. ہو سب کو صدا رحمت رمضان مبارک. واہ. ہو سب کو صدا رحمت رمضان مبارک. ہے اس میں جو بخشش کے وہ سامان مبارک. واہ. ہے اس میں جو بخشش کے وہ سامان مبارک. حاصل ہے عبادت میں سکون اور وہ راحت. حاصل ہے عبادت میں سکون اور وہ راحت. اس ماہ مبارک کا یہ فیضان مبارک. اس ماہ مبارک کا یہ فیضان مبارک. نازل ہوا اسی ماہ میں جو پیارے نبی پر. نازل ہوا اس ماہ میں جو پیارے نبی پر. رب کا ہے یہ تحفہ ہمیں قرآن مبارک. رب کا ہے یہ تحفہ ہمیں قرآن مبارک. رحمت بھری یہ ساعتیں ہم کو ہیں عطا کی. رحمت بھری یہ ساعتیں ہم کو ہیں عطا کی. ہم پر ہے یہ اللہ کا احسان مبارک. سبحان اللہ. ہم پر ہے یہ اللہ کا احسان مبارک. ہوتا نہیں کچھ بھوک کا یا پیاس کا احساس. ہوتا نہیں کچھ بھوک کا یا پیاس کا احساس. ہے ضبط کی دولت ہو یہ ایمان مبارک. ہے ضبط کی دولت ہو یہ ایمان مبارک. دن رات عبادت ہے اسی ماہ میں ہوتی. دن رات عبادت ہے اسی ماہ میں ہوتی. اور ملتا ہے مومن کو جو وجدان مبارک. اور ملتا ہے مومن کو جو وجدان مبارک. ہے آخری عشرے کی عبادت میں جو راحت. ہے آخری عشرے کی عبادت میں جو راحت. مل جائے سبیحہ کو ہے ارمان مبارک. سبحان اللہ. مل جائے سبیحہ کو ہے ارمان مبارک. ہو سب کو صدا رحمت رمضان مبارک. ہیں اس میں جو بخشش کے وہ سامان مبارک. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھا ناظرین آپ نے کہ سبیہ خان صاحبہ نے فضائل رمضان، رمضان کی اہمیت و برکت، افادیت کے حوالے سے جیسا کہ نثر میں اپنے خیالات پیش کیے تھے، اسی طریقے سے اپنی شاعری میں اپنی منظوم انداز میں اپنی مرصع اور مرتب الفاظ کے سہارا لے کر جس طریقے سے خوبصورت اس نظم کو انہوں نے رمضان کے حوالے سے بنا ہے، ترتیب دیا ہے، وہ ماشاءاللہ انہی کا حق ہے. آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ مختصر انداز میں نا ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کے مقابلے میں مختصر انداز میں، اور یہ کہا جاتا ہے ناظرین کہ نا کہ جو بات شعر میں کہی جائے، سادہ شاعری میں کی جائے، مختصر مصروں میں کی جائے، ہے نا، وہ زیادہ اثر کرتی ہے، وہ زیادہ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے. دیکھیں لوگوں کو تقریریں، افسانے، کہانیاں یاد نہیں ہوتی ہیں لفظ و لفظ، لیکن شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ محاورہ بن جاتی ہے. وہ ان کی زبان پہ ایسی ثبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں. تو لہٰذا جو بات شاعری میں کہی جاتی ہے وہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے اور یہ کہ یاد رہتی ہے. جیسا کہ بڑے بڑے شعراء کا کلام ہمیں ازبر ہے. علامہ اقبال کے مصرے شعر کے شعر ہمیں ازبر ہیں، جو کہ ہماری زندگی کے حوالے سے ہیں، ہماری اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہیں، انسانیت کو بلند کرنے کے حوالے سے ہیں، انسان کی ذات کو، خودی کو بلند کرنے کے حوالے سے ہیں، جو کہ ایک محاورے کی شکل اختیار کر گئے ہیں. تو مبارک ہو آپ کو سبھی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اب میں درخواست کروں گا اپنی مہمان کوکب درخشاں عابدی صاحبہ سے کہ آپ نے جس طریقے سے اپنی بلاغت سے، قدر الکلامی سے جس طرح کہ آپ نے خطاب فرمایا ہے رمضان کے حوالے سے، اسی طریقے سے میں چاہوں گا چونکہ آپ ایک مستند شاعرہ ہیں،
آپ کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، آپ کی شاعری کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، تو جب آپ یہ حمد و نعتیں اور منقبتیں اور سلام اور مرثیے لکھتی ہیں تو اس میں بھی نا جس خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اور دل پہ اثر کرنے والے فقروں کے ساتھ یہ اپنے شعر مرتب کرتی ہیں، نا پیش کرتی ہیں، اور دلوں پہ اثر بھی کرتے ہیں. اور جبکہ اور اوپر یہ کہ جبکہ نا رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے جب شعر کہے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی مدح میں کیے جائیں گے، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں کہے جائیں گے نا، تو اور زیادہ خوبیوں کے حامل ہوں گے اور دلوں پر اثر کریں گے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی منظومات پیش فرمائیں. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو سبیہ، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں رمضان کی مبارک پیش کی، تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ مستند حدیث ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی مبارک دے یا رمضان کی اطلاع دے، اس کے لیے بہشت کی، جنت کی بشارت ہے. تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو پھر. اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے یا رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے، واقعی فضائیں بھی پر نور ہو جاتی ہیں، ایک روحانی کیفیت کائنات پہ طاری ہو جاتی ہے، نہ صرف کہ ہمارے دلوں پہ طاری ہوتی ہے. اور اسی کے متعلق روزہ دار کی اس سے ایک اور فضیلت مختصر سے بیان کرنا چاہوں گی. حضرت علی سے روایت ہے نہج البلاغہ میں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جو اس دروازے سے گزر کے بہشت میں داخل ہوگا اسے پھر کبھی تشنگی کا احساس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے دل خود بخود، ہمارے خیالات مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک لازم و ملزوم والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے کچھ حرف التماس پیش کرنا چاہوں گی کہ الگ انداز میں اپنے ہی ڈھب سے میں چاہتی ہوں کہ نعت لکھوں، نہ قافیے ہی پہ دسترس ہے، نہ وسعتیں ہیں بیاں میں میرے، نہ لفظ دامن میں ہیں بکثرت. میں نعت تو کہہ سکوں نہ شاید، ہے پھر بھی خواہش دل ہزی میں چند حرف التماس لکھوں. حضور والا نبی اکرم صرف آپ کے نام لکھوں. خوشا مقدر مدینے جائیں، خاص کر پہ خدا کرے کہ رمضان کا مہینہ کوئی ایسا مبارک آئے کہ ہم سب مدینے جائیں. اور خوشا مقدر مدینے جائیں، نظر سراپا سلام ہوگی، ہمارے اشک رواں کی شدت عقیدتوں کا بیان ہوگی. درود کے سلسلوں سے اپنے دل و نگاہ اور دین و ایمان کو شگفتگی کا لباس دیں گے. دیار رحمت للعالمین کی فضائیں جنت نظیر ہوں گی، کہ ان کی گلیوں میں نور ہوگا، فضائیں بھی مشک بار ہوں گی. ہمارے ہر سو ہماری اپنی ندامتوں کا حصار ہوگا، ہمارے ہر سو ہماری اپنی ندامتوں کا حصار ہوگا. چہار سو ان کے کرم کی آبشار ہوگی. ہم ان کے دربار عالی مرتبت کا معیار تعظیم جانتے ہیں. ادب سے چپ کے کھڑے رہیں گے، ہمارے دل کی زباں کہے گی. ہمارا دامن تہی ہے آقا، نہیں ہے کچھ آپ کے شان شایاں. مودتوں کے ہیں پھول کچھ اور عقیدتوں کی ہیں چند کلیاں. نظر ہے تیری بارگاہ میں تعظیم کے کچھ گوہر بھی مولا. تمہارے در مطہر کی خاطر قبول افتد اگر ہو آقا، شرف بڑھے گا ہمارا مولا. یہ قسمتوں کو نوید ہوگی. اے میرے آقا حضور اکرم، اے میرے مولا سردار و سید، انہی محترم ہستیوں کا صدقہ ملے ہمیں بھی حضور والا، جو آپ کی ذات اقدس نور مطہر کا ہے شمارہ. سنا دو ہم کو بھی ان کے در کی چاکری کا مجدہ. یہ خوش نصیبی اگر ملے تو کس قدر باعث افتخار ہوگی. میرا عقیدہ یہی ہے مرشد، سنت غلامان پنجتن کی اگر ہمارا نصیب ہوگی. تمام تر التجائیں اپنی، دعائیں اپنی دخیل باب استجاب ہوں گی. قبولیت کی سند ملے گی، عطائے رب جلیل ہوگی. خوشا مقدر مدینے جائیں، نظر سراپا سلام ہوگی. خوشا مقدر مدینے جائیں. بہت ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کے اختتامی لمحات آ گئے ہیں. ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے، لیکن اجازت سے پہلے مجھے ایک التماس کرنی ہے. میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، اور میری طرح تمام مسلمانوں کی یہی آرزو تمنا ہے، بالعموم اور بالخصوص تمام پاکستانیوں کی، یہ پاکستانی مسلمانوں کی آرزو و تمنا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے
کہ واقسموا بحبللہ جمیعا، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رہنا ہے نا، اور فرقوں میں نہیں بٹنا، ہمیں جماعتوں میں نہیں تقسیم ہونا. عام دنوں میں چلیں آپ ہو جائیں، اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے قاعدوں کو پیش عمل پیرا رہیں، لیکن کم از کم رمضان کا مہینہ تو سب کے لیے ہے نا. اس میں نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ کون ہیں، نہ یہ سب کو نہیں، سب مسلمانوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے نا. تو اس میں تو کم از کم ہم ایک دن رمضان کو شروع کریں یار. یہ میں اپنا دستبستہ میں درخواست کرتا ہوں اپنے نام نہاد مولویوں سے، اور یہ تاجر مولویوں سے، یہ کرپٹ مولویوں سے، یہ سیاستدان مولویوں سے، جنہوں نے لوگوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اب لوٹ مار کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، پرمٹ حاصل کر رہے ہیں، وہ دین کو بیچ رہے ہیں جو لوگ. خدا کے واسطے اس امت مسلمہ کو تفرقوں میں نہیں بانٹیے. کم از کم خدا کے واسطے رمضان کا مہینہ تو ایک ساتھ شروع کیجیے. آپ اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد آپ کب تک بنائیں گے؟ خدا کا خوف کیجیے. پکڑے جائیں گے سب. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ علماء سب سے پہلے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، کہ انہوں نے مسلمانوں کو، اس کے بندوں کو فرقوں میں بانٹا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے. تو اب تم نے دین کو تجارت بنا کے رکھا ہوا ہے. خوف کرو خدا کا. میں سب مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کیلنڈر کے مطابق، آج کا سائنسی دور ہے، آپ سائنسی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی جو ایجادات ہیں، ان کی جو مشینری ہے، ان کے جو الیکٹرانکس ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ مریخ پہ پہنچ گئے ہے نا. تو کم از کم اس پہ عمل کیجئے. ایک دن رمضان کو شروع کیجئے، اور ایک دن سب مل کے عید منائیے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم اتحاد ہیں، ہم متحد ہیں. جب تک ہم متحد نہیں رہیں گے، دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. یاد رکھیے گا میری اس بات کو. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے. آمین. میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، سبیہ خان صاحبہ اور اپنی مہمان گرامی محترمہ کوکب درخشاں عبدی صاحبہ کا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام استقبال رمضان اب ختم ہوتا ہے، اور جیسا کہ کینیڈا میں غالباً 14 اپریل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں، تو ہے نا انشاءاللہ ہم چاند رات سے لے کے ہم اپنا سحری کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کے بعد اسی دن افطار کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.